बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक चीज बड़ी एंटिसिपेटेड थी इस जंग के दौरान, जिसका 34वां दिन जारी है। हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं, उनकी जानिब से एक खिताब किया गया। खिताब मुतवक्किल था और आज सुबह खिताब हुआ। उसमें मौक़िफ़ सख्त था, लहजा तल्ख था और झुंझलाहट हमें नजर आई। लेकिन क्या कोई वो वे आउट दे पाए कि इस जंग से हम कैसे निकलेंगे, वो हमें नजर नहीं आया। सख्त लहजा अपनी जगह था, तो अब एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि रिजीम चेंज और एटमी हथियार ना बनाने देने के दावों से शुरू होने वाली जंग जो थी, वो अब आबनाए हुर्मुज़ के खुलवाने तक महदूद हो गई है। यानी कि उसका महवर वो दिखाई देता है। एक तो चीज ये है। फिर धमकी है कि अगर ना हुई डील कोई, तो फिर पत्थर के जमाने में धकेल देंगे और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद बमबारी की जाएगी ईरान के ऊपर। ये तो चीज अपनी जगह हो गई। लेकिन जाहिर है कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो 18 मिनट का खिताब होगा, ये इससे जायद का उसके अंदर हो सकता है कि कोई वे आउट देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो कोशिशें कर रहा है, बाकी मुल्क भी कोशिशें कर रहे हैं कि जिनका जाहिर है कि जिनकी इकॉनमी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुंसलिक है, एंड दे नो द रीजन। उन्हें पता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज अमेरिका एंड द प्रॉब्लम इज इजराइल, नॉट द ईरान। तो वो ये समझते हैं सारी चीजें। तो बहरहाल जरा आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस गुफ्तगू में कहा क्या। Tonight, I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. Operation Epic Fury. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने दीगर भी गुफ्तगू की कि मुआहदा हो रहा है, बात हो रही है, नई क़यादत आई है, वो पहले से बेहतर है, लेकिन क्या होगा अभी पता नहीं। अच्छा, इससे हटके पीट हेग्सेट, जिनका एक अलग ही नैरेटिव और एक अलग ही हमें रवैया देखने में आया इस जंग के दौरान, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर वो अब कहलाते हैं, पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उनकी जानिब से, और आपको पता है अमरीकी पूरी इंतजामिया की जानिब से पहले यह नैरेटिव था कि ईरान के पास मुमकिन तौर पर ऐसे मिसाइल हैं कि जिनसे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन अब उनने क्या फरमाया वो भी जरा आप देख लें, फिर गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे। When we undertake an effort of this scope on behalf of the free world, these are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others. अच्छा, इसके साथ साथ जो ईरान और ये जो अमेरिका और इसराइल की जंग है जो ईरान पर मुसल्लत की गई है, उसके अंदर हो ये रहा है कि सब तस्करा कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये आबनाए हुर्मुज़ जो है, ये बंद होने से कितने मसाइल पैदा हो गए। वाकई मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम ये सुनते हैं तो एक चीज हमारे जहन में आती है, एक सवाल हमारे जहन में आता है कि दुनिया की जो ट्रेड है उसका 20% यहां से गुजरता है, तो बाकी कहां से गुजरता है। तो वो जरा आपको मैं तस्करा कर देता हूं कि वैसे ओवरऑल तकरीबन 85% जो ट्रेड होती है वो मैरीटाइम के रस्ते से होती है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो ईरान और इसके ओमान के कंट्रोल में आबनाए हुर्मुज़, यहां से 20 से 30% जो है ग्लोबल ऑयल की ट्रेड है, यहां से होती है, गुजरती है यहां से। उसके अलावा बाबुल मंदब ये यमन की साइड पे है और यहां पे 10 से 14%। आपको पता है कि ईरान ने होतियों की वजह से वहां का भी रेड सी की तरफ भी इशारा दिया हुआ है कि हम उसको भी टच कर सकते हैं, उसको भी बंद कर सकते हैं। तो वहां से जनाब 10 से 14% होती है। सुएज कैनाल, नहर सुएज इजिप्ट की, वहां से 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड होती है और ये बेसिकली यूरोप और एशिया का शॉर्टेस्ट रूट इसको करार दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है स्पेन और मोरक्को के दरमियान, इससे 10 से 20% यहां से ट्रेड होती है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान 25 से 40%, और फिर इंक्लूडिंग चाइना के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसकी 80% उस रस्ते से होती है। फिर उसके साथ साथ पैनामा कनाल का तस्करा आ जाता है जहां से 5% ट्रेड होती है, और फिर केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका की है, यहां से एक डिटूर है बेसिकली। सुएज और बाबुल मंदब अगर बंद हो जाए तो उस सूरत में, उसके अलावा टर्किश स्ट्रेट्स भी हैं तुर्की की, ये बेसिकली ब्लैक सी में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो आप जरा सा अंदाजा करें कि एक अगर किसको बंद करें इनमें से किसी एक को भी, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी उसका बर्न फील करती है, और एक ऐसा बर्न जो कि आने वाले काफी अरसे तक महसूस किया जाएगा। तो इस एस्पेक्ट को भी हम जरा टच करने की कोशिश करेंगे। एक जरा सा मुख्तसर सा एक इसके अंदर मैं ये चीज ऐड करता चलूं कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, और अप्रैल के महीने में आपको याद है कि गुज़िश्ता साल एक पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट क्या हुआ था? अपना किया हुआ कि वाकया हुआ, उसके 5 मिनट में मीडिया पे पाकिस्तान पे इल्जाम, 10 मिनट में FIR, और एक ऐसा रास्ता था। तो काफी वहां पर सवाल उठे थे, और उस फॉल्स फ्लैग को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला, और उसके ऊपर जो जवाब हमने बुनियान मरसूस और मार्का हक की सूरत
رکھا جائے گا, اور وہ جو ایئر وار تھے جس کے اندر انڈیا کے 6 طیارے گرے تھے وہ رہتی دنیا تک جو پائلٹس کو پڑھائی جائے گی ہے. تو اب اس کے اوپر خواجہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس ٹویٹ کا مقصد یہ ہے کہ بھارت میں دوبارہ سے ایک جو ہے نا جنگی جنون دوبارہ سے اس کے اندر وہ یہ 1 سال پورا ہونے کو ہے تو وہ دوڑ رہا ہے, تو اس کے اندر کیوں نہیں وہ پریشان ہوں گے. ظاہر ہے امبیرسمنٹ اتنی بڑی ہوئی تھی, اور پھر کہتے ہیں آپریشن سندور بھی ابھی تک جاری ہے. تو لیٹس سی, اللہ کرے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب جائیں. جو مہمان ہیں جناب ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی. ڈاکٹر ہما بقائی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بین الاقوامی امور پر کافی گہری نظر رکھتی ہیں. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایمبیسیڈر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سفارتی امور پر ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں. جان حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایران سے ان کا تعلق ہے, اور ایران میں کیا ہو رہا ہے وہاں کی حقیقی تصویر کشی ہمارے سامنے کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. آپ سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں اختیار صاحب. بڑا ایک آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اپنی جگہ کوششیں جاری ہیں, لیکن ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ, ایک تو یہ ہم سن رہے تھے کہ وہ زمینی ایک طرح سے ایک لشکر کشی کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخصیت کمال خرازی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور علی لاری جانی کے بعد یہ وہ شخصیت ہیں جو بیسکلی میڈییٹ کر رہی تھیں اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا سکتے تھے. تو دیٹ انڈیکیٹس کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویدر اسرائیل ایسا کر رہا ہے, امریکہ ایسا کر رہا ہے, کوئی تو ایسا کر رہا ہے, آپ کو کیا نیت دکھائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. دیکھیں, میں جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے تو امریکہ خود جو ہے وہ مزید چیزوں کو الجھانا نہیں چاہتا, اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور انڈیا کی بات ہے وہ چیزوں کو سلجھانے یا سلجھنے نہیں دینا چاہتے. اچھا, وہ بیچ میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پورے خطے میں جو صورتحال بن چکی ہے اس میں اگر وار کرمنلز تو بہت سارے ہیں, لسٹ بہت بڑی ہے, لیکن وار ہیرو جو ہے وہ پاکستان نکل رہا ہے, تو ان کو پرابلم تو ہو رہی ہے. وار ہیرو جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے سی ڈی ایف. ایران تو ہے ہی ہے نا, ایران تو the one who is actually fighting the war. ہم میڈیشن کے وار کی بات کر سکتے ہیں. اس وقت جو میڈیشن کا آپ کا کردار ہے, اور پوری خطے میں آپ نے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے, جو عزت آپ کو اللہ نے دی ہے, تو وہ آپ کے دشمنوں سے, پاکستان کے دشمنوں سے سنبھالا نہیں جاتا, ان سے ایک آنکھ وہ نہیں بات. یہ ان کی شرارتیں اپنی جگہ, اور ٹرمپ نے خود یہ کئی بار کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے اس جنگ میں الجھانے والے 2-3 لوگ ہیں, اور ان کا انہوں نے نام بھی لیا تھا. اب اس طرح ایڈے تسی کاکے, اچھا پھر انہوں نے الجھا دیا, آپ الجھ بھی گئے. ہاں, یہ ہوتا ہے بہرحال, پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, دوسرے کے سر بھی تھوپا جاتا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی ہے, سنس آپ کے آج بڑے اچھے پینلسٹ ہیں, مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے, ایک طرف ایٹم بم ہوتا ہے, ایٹم بم کی طاقت ہوتی ہے, اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز کی کیا طاقت ہے, وہ کسی ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہا ہے, جس نے پوری دنیا کی, میرے خیال میں آدھی سے زیادہ دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور وہ بھی ان کے پاس ایک ٹول ہے جو وہ استعمال کر سکتے, انہوں نے کیا. سو مجھے جو لگتا ہے تو امریکہ کو اس وقت میڈییشن کے علاوہ, ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی دوسری تیسری آپشن سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر ہما, ابتدائیے میں نے کچھ ٹرمپ صاحب کے جو خطاب سے اقتباسات بلکہ جو ہے وہ پیش کیے کہ وہ کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے, اور میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے سرپرائزنگ ہو. ایک جو انپریڈکٹیبلٹی ہے ان کی پرسنالٹی کا حصہ, وہی ہمیں یہاں پر دکھائی دی. آپ نے اس میں سے کیا نکالا, اس 18 منٹ کے خطاب سے کیا ایک چیز سامنے؟ مجھے تو بڑی انٹرسٹنگ بات سمجھ میں آئی. انہوں نے 4 باتیں کہی. انہوں نے کہا ہم جنگ جیت رہے ہیں, اچھا, ہم جنگ جاری رکھیں گے, اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے, تو پھر نکل جائیں. اور یہی باتیں, ایگزیکٹلی یہی باتیں انہوں نے 11 مارچ کو بھی کہی تھی. ٹرو. اور ابھی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا بڑا ذمہ دار کردار ہم نے دیکھا, اور ہم نے وہ 5 پوائنٹس بھی سب چیز سمجھیے سامنے رکھے جو چائنا اور پاکستان نے مل کر پیش کیے ایز اے فریم ورک آف نیگوسیشنز. لیکن انفارچونیٹلی جو ٹرمپ صاحب کی تقریر آئی, اس نے تو سب کچھ ملیامیٹ کر دیا ان سم ویز. اچھا, وہ ہمیں دوبارہ وہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پہ لے گئے
جو ان نیگوسیشن سے پہلے بھی موجود تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایز آئی اسپیک ٹو یو ناؤ اس وقت وہ تقریباً کارپیٹ بمبنگ پہ چلے گئے ہیں ایران کی. That's the problem. Yes. جی انہوں نے ابھی ایک ہیلتھ سینٹر پہ بھی بمبنگ کی ہے. اچھا اب اس کی ریپریکاشنز اس لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں کیونکہ جو سویلین ٹارگٹس کی بمبنگ ہوتی ہے وہ یو این کے چارٹر کے برخلاف ہے. تو اگر امریکہ خود وار کرائمز کرے گا اور یو این چارٹر کے خلاف جائے گا تو وہ کس طور ایران سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو رائٹ آف نیویگیشن دے اسٹریٹ آف ہرمز میں. اسی کے تحت کہتے تھے نا جی کہ وہ آپ فری رائٹ آف نیویگیشن دیں کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز تو فال کرتی ہے ان کے اپنے ٹیریٹوریل واٹرز میں. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ واز دیر اینی چارٹر دیٹ ایگزسٹڈ؟ آئی مین مجھے تو لگتا ہے کہ جب ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی اور پورا کا پورا ملیا میٹ کیا گیا تھا غزہ کو تو وہ تو ختم ہو گیا تھا اسی وقت، پھاڑ کے پھینک دیا گیا اس وقت. جی ہمیشہ اس کو سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں. لیکن اب صورتحال میرے خیال ہے لوگ اب واضح طور پہ ایک بات کہہ رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اکانومسٹ نے ٹائٹل لگایا ہے کہ اس وقت اینیمی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے جس وقت وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہو. اور تصویر لگائی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور چائنیز پریزیڈنٹ کی. آئی تھنک پوٹن کی بھی لگانی چاہیے تھی. جی ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کانورسیشنز ہوئی ہیں سعودی عرب اور رشیا کے بیچ. جی ہوئی ہے. یہ باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ جو پورا آرکیٹیکچر ہے سیکیورٹی کا، جو پورا آرکیٹیکٹ فریم ورک ہے ورلڈ آرڈر کا، وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور گریجولی شاید گلوبل ساؤتھ، رشیا اور چائنا کے پاس جا رہا ہے. تو آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیوملیٹڈ ہیں، آئسولیٹڈ ہیں اور کمزور ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. اور جو مطلب 70 سال کی کہانی ہے. فار 70 ایئرز امریکہ دنیا میں جانا جاتا تھا اپنی پاور کی وجہ سے، اپنی ویلتھ کی وجہ سے اور اپنی کریڈیبلٹی کی وجہ سے. ان تینوں چیزوں پر سوال اٹھ گیا ہے. بالکل ایسے یہ نہیں ہے جنگ آج یا کل کیسے جائے گی. میرا خیال ہے کہ پورا دنیا کا گلوبل آرکیٹیکچر تبدیل ہو جائے گا. بالکل ایسے. جوہر صاحب اسی پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو یہ پہلو کہ یہ جو ایک ورلڈ آرڈر تشکیل دیتا تھا امریکہ، وہ لگتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن وہ ایٹ دا کاسٹ آف ایران نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کو آپ تباہ و برباد کر دیں. ظاہر ہے جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، ایرانینز آر ویری ریزیلینٹ، ہیڈس آف ٹو دیم، لیکن نقصانات تو ہو رہے ہیں. اب کارپیٹ بمبنگ جس طرح سے وہ بمبز گرا رہے ہیں تو اس سے سویلین انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کو ری پے کون کرے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن ادر دین دیٹ وہ فرانس کے صدر کا جو ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، سب کے سامنے ہے، جس طرح سے پرسنلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر تو کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ادروائز یہ اسٹیٹمنٹس کے بدلنے کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. اوور آل جو ایک امپریشن ہوتا تھا کہ حتمی ہوتی ہے امریکی صدر کی بات، تو وہ بھی ایک طرح سے زائل ہو رہا ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ جو ابھی ایک سفارتی محاذ پہ جو ایک دھچکا کمال خرازی کو ٹارگٹ کیا گیا جو میڈیٹ کر رہے تھے، تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی یہ تو ہم بارہا دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہو رہے ہو یا کوئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے تو وہ پھر ان کو اسیسینیٹ خصوصاً کیا جاتا ہے. تو یہ تو اسرائیل بار بار ظاہر قتل کر رہا ہے. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ اس وقت جس نہج پہ ہے وہ نہ امریکہ کو سوٹ کرتی ہے نہ ایران کو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے کامنٹس میں کچھ ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جنگ جب زیادہ لمبی ہوگی تو ایران کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہ بہت ہی ایسکلیٹ کر دیں گے. ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفینس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی میزائل ڈیفینس نہیں ہے، تو وہ پھر جس طرح کی بامبنگ کریں گے وہاں پہ، اور اب وہ بڑی سسٹمیٹک کر رہے ہیں، وہ بامبنگ ایسی کر رہے ہیں اور اسرائیل کو موقع مل رہا ہے بڑے عرصے کے بعد، اسی لیے وہ اس کو ڈریگ کر رہے ہیں وار کو، کہ وہ ان کا انفراسٹرکچر بڑے سسٹمیٹکلی تباہ کر رہے ہیں تاکہ وہ مثال کے طور پہ اگر ان کی جو ملٹری یہ میزائلز کی اور باقی ساری کیپیسٹی ہے اس کے لیے جو آپ کو ان کو جو ٹیکنالوجی اور را مٹیریل کی جو بھی ان کا اس کا اسٹیل کی اگر فیکٹری ہے یا کوئی ریسرچ کی فیکٹری ہے یا کوئی، تو بہت اتنی زیادہ وہ ڈیگریڈ کر دیں گے ان کی کیپیسٹی بہت سے آگے آنے والے سالوں کے لیے. یہ تو ہو رہا ہے. اب دیکھیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل کو سوٹ کر رہی ہے، نہ ایران کو سوٹ کر رہی ہے نہ امریکہ کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، پھر اس میں یہ بھی اہم ہے، دیکھیں دو چیزیں جو نا جو ڈاکٹر ہما بکائی نے کہیں، ایک تو ٹیریٹوریل واٹرز کا جو کانسیپٹ ہے انڈر دا لا آف دا سیز، وہ اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمیں
टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि आप उसमें दूसरों को रोक सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ आप नेचुरल रिसोर्सेज की हद तक कि वहां पे अगर कोई गैस निकलेगा या तेल निकलेगा उस पे आपका हक है। ये जो वाटरवेज हैं ये किसी मुल्क के उसमें नहीं आते कि जी आपकी जुरिस्डिक्शन आ गई किसी किस्म की भी, ये इंटरनेशनल वाटरवेज हैं और किसी मुल्क का भी उन पे वो राइट नहीं होता उनको बंद करने का। तो वो लॉज ऑफ सीज तो खैर वायलेट उधर क्लियरली हो जाती है, और फिर जाहिर है कि वो सिर्फ ईरान का तो नहीं है, दूसरी साइड पे तो ओमान भी है ना, वो टेरिटोरियल वाटर्स वो आधे आधे शेयर करते हैं आपस में, और वो टेरिटोरियल वाटर्स का कोई उसका ताल्लुक जहाजों के गुजरने से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो देखें, अमेरिका और ट्रंप में हमें फर्क करना है। अब ये मैंने बहुत सुन रहा हूँ, बहुत से मुबसरीन ये कह रहे हैं कि इसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं यूरोप में उस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में सफीर था, जर्मनी में, इटली में, जब ट्रंप की पहली टर्म थी, तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा यूरोप को लगा कि ये तो सारा कुछ जो है ना अपसेट कर देंगे एप्पल कार्ड जो है, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा जी विल वेट हिम आउट, ठीक है, और वही हुआ, उनको वेट आउट किया। फिर दूसरी टर्म में बाइडेन आ गए, उन्होंने रिपेयर किया वो रिलेशनशिप। अमेरिका को ट्रंप जो है नुकसान उस तरह से बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी को भी पहुंच रहा है, उसकी सॉफ्ट पावर को भी पहुंच रहा है, और मे बी कुछ उसकी हार्ड पावर का जो एक इंप्रेशन है उसको भी थोड़ा सा एक जो है ना उसका भी इमेज टार्निश हो रहा है। लेकिन देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। ये जो है क्राइसिस, इस क्राइसिस में दूसरे मुल्क रोल प्ले करेंगे। मैं तो पहले ही कहा था कि चाइना इसमें अब ज्यादा आएगा, वो इसलिए कि चाइना के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं इसमें। Exactly. अब चाइना की कमोडिटी सारी, वो तो उनको फर्क पड़ता है, अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी है, उन्होंने उसी कमोडिटीज को कन्वर्ट करना और होता है। अमेरिका का इस जंग में घुसने का मकसद एक तेल पे कंट्रोल भी था, और जाहिर है कि जिन चीजों की आप बात बता रहे हैं टेरिटोरियल वाटर्स की, तो उसके अंदर मेरा नुक्ता नजर ये है कि इस तरह की जो है वो मॉरली या एथिकली इन चीजों को उस वक्त इंसान फॉलो करे या कोई मुल्क फॉलो करे कि जब दूसरी जानिब से भी ऐसा किया जाए। तो ये एक जो है ना काफी चैलेंजिंग चीज है जो कि अमूमन हम देखते हैं नहीं होती। जॉन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। भाई, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? डॉक्टर हुमा ये फरमा रही हैं कि कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, हमें ये पता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लस ये है कि अभी ये जैसे स्टील की फैक्ट्री को निशाना बनाया, तो मैं वो पढ़ रहा था कि उन्होंने बताया जो उसके हुकाम थे कि 6 महीने तक अब यहाँ पर काम शुरू नहीं हो सकता। इससे हट के भी काफी टारगेटिंग की जा रही है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जो आप हमें प्रोवाइड कर सकें? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये कोई नई बात है कि हमले हो रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे? पहली बात तो ये कि नहीं। पैस्ट्रो क्लिनिक पे जो हिट किया है इन्होंने, वो जगह वो थी जहां वैक्सीन ईरान के कोविड के दौरान, और करज के अंदर, तेहरान के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमले करना। मैं ये बात कहूंगा कि मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ ट्रंप की स्पीच को देख के। मैंने सोचा कि प्रेसिडेंट बड़ा मस्बत कोई ऐसा या तो हमले की बात करेगा या तो रैप अप की बात करेगा, लेकिन एक शॉकिंग चीज ये हुई कि हार की तस्लीम मुझे नजर आ रही है स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप नोटिस करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कंप्लीटली एक प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू, सवाल जवाब मीडिया में अलग होते हैं, लेकिन एक बाकायदा स्पीच के थ्रू प्राइम टाइम जो आपने सेटअप किया हुआ, उसमें आपने बोल दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का हमने कुछ नहीं करना, हमने नेगोशिएशंस का उन्होंने जो है वो जिक्र नहीं किया कि वो किसी के साथ जो पहले कहते रहे कि बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो ग्लोबल पावर जो बातें हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट जो स्टेट ऑफ नेचर में धकेला जा रहा है और जो एग्जिस्ट करता है, अब इंटरनेशनल लॉ का सवाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे करना या किसी भी चीज पे करना बनता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज हुआ है फ्रॉम द पावर्स हु हैव बीन जो ग्रैंड नॉर्म के ऊपर जो अपने आप को एस्टैब्लिश करती है पूरी दुनिया के अंदर। तो बात सारी ये है कि अभी मोरालिटी में जो है वो बिल्कुल मोरालिटी के हिसाब से भी देखें तो इट्स कंप्लीटली फाइन कि कौन ये जो नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा। जाहिर है कश्तियां जो जा रही हैं और ओमान के साथ शेयर करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सेटअप जो बना रहे ईरान, वो कश्तियां जो जा रही हैं उन ममालिक की जो सपोर्ट करते रहे अमेरिका को। बाय द वे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली अलायंसेज में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सारे मुल्कों का नाम लिया। तो जाहिर सी बात है ईरान समझता है कि उसका राइट है कि उससे रेपरेशंस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ली जाए। तो आई थिंक ये अमेरिका की माइट तो उसी वक्त कोलैप्स हो गई थी जब बीइंग अ ग्रेट पावर, 2 स्ट्राइकर कैरियर भेजने के बाद और गायब होने वाले F-35 के बावजूद वो इतने से ईरान से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सके, बावजूद उसके कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारी आर्मी, नेवी सब कुछ तबाह कर दिया है। तो द वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट going to change. It has already changed in my opinion जब सुपर पावर के allies उसको आइसोलेट कर रहे हैं और ईरान से परमिशन मांग रहे हैं कि उनके टैंकर जो हैं वो गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे। So I think we have to realize and accept the realities of the new world जो इसके अंदर आ रही हैं बगैर किसी जज्बात के। और जहां तो नुकसान हो रहा है वो तो इकोनॉमिकली ईरान जो है वो तेल जितना पहले बेच रहा था उससे डबल गुना बेच रहा है और डबल रेट पे बेच रहा है। लेकिन आई थिंक ये बता देगा कि किस तरीके से रिकवरी होगी। अच्छा, लेकिन ये जो कमाल साहब को निशाना, कमाल खराजी को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनकी अहलिया शहीद हो गई हैं, वो जख्मी बताए जा रहे हैं, ये इससे क्या एक पैगाम किया गया है ईरान में?
اس ٹارگٹ سے؟ دیکھیں پہلے بھی لیڈران جو تھے علی لاریجانی فار ایگزامپل ریفارمسٹ تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا، ان سے وہ نیوکلیر نیگوشیٹر رہے تھے یو ایس کے ساتھ، اور نیگوشیشنز میں جتنے بھی لوگ جو شامل تھے وہ بھی پہلے بھی ٹارگٹ ہوتے رہے، اور بالکل ابھی جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کی اہلیہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، وہ زخمی ہیں کہا جا رہا ہے. لیکن اس کو دیکھیں بالکل اگین اٹس اے لاس فار دا لیڈرشپ، لیکن سسٹم کے اندر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ لیڈرشپ تو پہلے بھی جا چکی ہے، اور نیگوسیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی ایران کی طرف سے. نیگوسیشنز یا ایسے کوئی یہ تو پروف کر دیا کہ جتنی بھی نیگوسیشن کے ایفرٹس ہیں دے ول اینڈ اپ ان وین بیسکلی ایوری ٹائم. آل رائٹ. اختیار صاحب، اب جو سلسلہ ہے کہ ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ رکے، یہ میڈیا میں یا ادھر ادھر چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی پاکستان ادھر بھی تعلق مینٹین کرنا چاہتا ہے، پاکستان ادھر سے بھی بات خراب نہیں کرنا چاہتا، تو پاکستان ایک بڑا پازیٹیو چیز بھی ہے کہ پاکستان کا تشخص جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا، لیکن چیلنج بھی ہے. آپ کے اس پہ کیا خیالات ہیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ دا تھنگز بیلنس بٹوین آل، جتنے یہ اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اس میں یہ ہے مشکل کام. لیکن ابھی تک تو الحمدللہ چیزیں ہیں ہمارے کنٹرول میں ہے، اور جس طریقے سے ہم چاہتے تھے ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ ویسے ابھی تک میڈیا میں ہی ہے کہ کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ صلح صفائی ہو، یہ امن ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے. لیکن آلموسٹ جتنے مسلم ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم مذاکرات کو کامیاب بنانے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور بھرپور تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو ایسے خیر نہیں لگتا، لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کو یہ جنگ بندی کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی. جنگ شروع کرانے میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. نریندر مودی کا، انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کو کبھی بھی یہ کبھی سوٹ نہیں کرے گا. اس میں ایک آدھ ملک ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی بھی شرارت لگ سکتی ہے، وہ بھی دیکھی گئی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے سب کو مذاکرات کی میز پر ہی لا کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. ہاں اس میں شرارتیں ہوں گی. امریکہ کے جتنے مخالف ملک ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ گر جائے، جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ پھنسا رہے، وہ کبھی بھی شاید وہ ون وے آر دی ادر آپ کے اتحادیوں کو، آپ کے دوستوں کو جن کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے ان کو بھی چھیڑیں، ان میں چھیڑخانی اور یہ جو اتفاق آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں رفٹ ڈالنے کی وہ کوشش ضرور کریں گے. لیکن یہ ایک جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے چائنا کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. ہاں جی. اور چائنا آپ کو بھرپور اسسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سعودیہ کو بھی انگیج کیا اور وہ بھی آپ کو اسسٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پلس پوائنٹس میں آتی ہیں. سو میرے خیال میں ہمیں ہوپ فل لینا چاہیے. اور ایک بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، ہمارے پینلسٹ میں ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹرمپ کے پاس جنگ سے نکلنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بچتے ہوئے سوٹ بھی نہیں کرتا. آل رائٹ جی. ڈاکٹر عما، ایک تو چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ سعودیہ میں یہ کنسرن پایا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر جو ایئر بیس پہ پرنس سلطان ایئر بیس پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے کافی وہ زیلنسکی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ جی اس کی تو کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ رشیا نے دیے تھے. اب رشیا کی جو بات ہوئی ہے سعودی عربیہ سے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کیا ڈسکشن ہوا ہوگا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ جو ٹرمپ کا خطاب تھا اس کے اندر کوئی گراؤنڈ انویژن کی کوئی بات نہیں کی گئی، حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہیں وہ تیار رکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، کوئی پلان ان کا ہو سکتا ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس میں، اس وقت چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ تو بالکل زمینی حقائق پہ منحصر ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جب عراق میں انہوں نے انویژن کی تھی تو بہت ان کے لیے صورتحال آسان تھی، اور نمبرز اس سے بہت زیادہ تھے، لاکھوں میں نمبرز تھے. 7 لاکھ فوجیوں کی انویژن تھی، اور اس وقت شاید 1000 کے کچھ 60,000 مرینز انہوں نے اتارے. اور وہاں اس وقت آئی ریممبر کہ 48 دن تک غالباً پہلے بمباری کی تھی، اس کے بعد یہ گئے تھے اور پوری کولیشن تھی. اس کے بعد گئے تھے، پھر انٹر ہوتے ہی کنووں میں آگ لگا دی تھی، اور زیرو ریزسٹنس تھی وہاں پر صدام کی آرمی کی طرف سے ان کو. ٹھیک ہے.
یہ صورتحال ایران کی نہیں ہے. ایران نے انفیکٹ کرد آئلینڈ کو اور بیف اپ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ آئیں, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور جہنم سے واپسی نہیں ہوتی. خیر وہ آپ اس کو ان کا ریٹرک کہہ لیں, لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ جی یہ جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے, یہ آرکیٹیکچر ہے, یہ چینج ہو رہا ہے. یہ ویٹ آؤٹ کرنے والی عوامل نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ, اور یہ پہلے سے کہانی شروع ہے, یہ 2023 میں تہران کی اور ریاض کی بہت اچھی کنورجنس کروائی تھی چائنا نے. ٹھیک ہے. موسٹ آف دی امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت ناگوار گزری تھی. ہاں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اس پہ تقریباً اسرائیل کا ویٹو پاور ہو گیا ہے. اور اسرائیل نے پہلے نیگوسیشن سبوٹاج کی تھی 2 دفعہ, اور اب وہ امن کا اگر اشارہ بھی آنے لگتا ہے تو وہ اس کو سبوٹاج کرتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہوسٹیج ہیں, اگر امریکہ نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ضرور ہوسٹیج ہیں کہ وہ ان کی منشا مرضی کے خلاف نہیں جا پاتے. ایک انہوں نے نہیں تو ہوسٹیج ہیں آن دا بیسس آف واٹ. کل ہمارے ساتھ تھے ایک بات آتی ایپسٹین فائلز کی, بہت بات آتی. ہاں جی وہی تذکرہ ہو رہا تھا. ایپسٹین فائل شمشاد صاحب تھے کل, وہی تذکرہ کر رہے تھے کہ جی وہ ریلیز بھی ہونا شروع ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ ایگزٹ وہ کر ہی نہیں پا رہے نا, کیونکہ وہ تو پھنسے ہوئے نہ. وہ اس کو پہلے تو یہ تھا کہ جی ایسکیلیشن ٹریپ ہے, اب ایسکیلیشن ٹریپ کیا ہے, یہ بامبنگ کر دو, اس سے بڑھ کے بامبنگ کر دو. گراؤنڈ جانا امپاسبل ہے, سوسائڈل ہوگا اگر امریکہ گراؤنڈ فورسز ایران میں اتارے گا. اوکے, ان کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی. میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں کہ صرف سعودی عرب میں اور گلف اسٹیٹ سے ان کا جو کنسنسس ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے, وہ اپنے جہاز واپس مانگ رہے ہیں. ان کے لیے یہ اڈے جو ہیں یہ بیگیج بن گئے, اور جو ان کی بقا یا ان کی سیکیورٹی کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. لیکن اس سے بڑا نقصان جو امریکہ کو پہنچا ہے نا ٹرمپ صاحب کی وجہ سے, وہ ہے ان کی ٹرانس اٹلانٹک کنسنسس. نہ یورپ ان کے ساتھ ہے, نہ یو کے ان کے ساتھ ہے. اٹلی نے, اسپین نے, اور ریسنٹلی سوئٹزرلینڈ نے بھی اپنی ایئر سپیسز کا استعمال ان کے لیے بند کیا ہے. بالکل جی, بالکل. مجھے امریکہ اتنا آئسولیٹڈ اور اتنا ہیوملیٹڈ نہیں یاد. لوگ امریکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہمیں بات کا یقین آتا ہے جب اس کی تصدیق ایران کرتا ہے. کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں اس کی تو کوئی ویٹیج ہی نہیں رہی ہے. ایسا ہی ہے جان. مجھے اسی بنیاد پہ کہ ایک تو جو ڈاکٹر عمر نے فرمایا کہ کوئی بھی مذاکراتی عمل ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے اسرائیل خاموشی سے, کہ یا سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی مذاکرات کے عمل میں جو زیادہ ایکٹیو ہے ان کو نشانہ بنا دو تاکہ پھر ایک تو ضرورت ہی نہ رہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر عمل کے پیچھے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہاسٹیج نظر آتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اندر جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ریزیلینس کو سلام ہے کہ آپ ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن جو ایران کے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں, حزب اللہ نے بھی محاذ کھولا ہوا ہے, وہ حوثیوں نے بھی کوئی میزائل برسائے تھے, یا باقی ادھر سے بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. لیکن کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ کیا وہاں پر بھی کوئی تباہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور اگر وہاں پر اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے تو وہ پھر کس بنیاد پر ایبزارب کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ دیکھیں اس میں جو ہے لاجیکل ڈیڈکشن میں ایک کانٹرڈکشن آ رہی ہے. اسرائیل کے اوپر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں اور جس طریقے کے میئرز بیان دے رہے ہیں, ان کے اپنے موساد جو آرمی کے چیف ہے وہ بیان دے رہے ہیں, اور اپوزیشن لیڈرز بیان دے رہے ہیں, جس طریقے کی تباہی ہے آلریڈی, اور انڈین جرنلسٹ بھی باہر آ کے بتا رہے ہیں کہ بنکروں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور وہاں پہ اس صورتحال میں اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کیوں نہیں چاہ رہا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور سوال ایک اور یہ ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بند کرنا نہیں چاہ رہا تو امریکہ کیوں جو ہے وہ بار بار پش کرتا ہے جنگ بند کرنے کے لیے, کیونکہ امریکہ کا تو کوئی انٹرسٹ تھا ان دا فرسٹ پلیس. میری جو معلومات ہے اس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اسرائیل یہ جنگ بند کرنا نہ چاہتا تو امریکہ بھی اس جنگ کو, ایرانی یہ کہتے ہیں کہ بند نہیں کرتا. اسرائیل کے لیے ریئلائزیشن ان کو شاید انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ تھی کہ وہ آئیں گے اور ختم کر کے چلے جائیں گے امریکنز کے ساتھ, لیکن اب وہ پھنس گئے ہیں اس میں. پرابلم یہ ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں. اسرائیلیز ایکچولی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار اینڈ دے وانٹ دی وار ٹو اینڈ. جی نہیں, لیکن جو ان کے بیانات ہیں جان, دے وانٹ کہ ایران اتنا ویکن ہو جائے کہ اس کے بعد کبھی کھڑا نہ ہو سکے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. میزائل تو پھر بھی برسائے جاتے ہیں, جو سارا کچھ وہ چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکا.
کرمبل کرنا چاہتے تھے کہ وہ تو نہیں ہو سکا. ایک گزارش کروں, جی جان سے سوال پوچھ لوں, آپ پلیز پلیز پوچھیں. جی فارچون. میرا جان, آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کا جیل سے باہر رہنا اور اگلے الیکشنز میں جانا بھی جڑا ہوا ہے ایران کی جنگ سے؟ بالکل ڈاکٹر موقعی, آئی انڈرسٹینڈ, اور اسی کے لیے انہوں نے لبنان میں جو محاذ کھولا ہے وہ آئی تھنک اسی لیے کھولا ہے تاکہ اس کی پریپریشن رہے, اگر ایران کے ساتھ ختم بھی ہوتی ہیں چیزیں تو وہاں چلتا رہے, انگیج رکھیں. جی, تو دوسرا دیکھیں یہاں پہ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز, ان کی آپ اگر ڈیفنس انالیسس پڑھیں, کافی رپورٹس آئی ہیں اس میں کہ تھرڈ انٹرسیپٹرز کتنے ویکن ہو گئے اور سالوں لگ جائیں گے اس کو ریسٹور کرنے میں. پیٹریٹ ڈیفنس, ان کے جو ریڈارز ہیں اپنے, جو برادر مسلمان ممالک میں جو ریڈارز بتاتے تھے کہ اسرائیل کی طرف میزائلیں کب آ رہی ہیں اور ان کو انٹرسیپٹ کرتے تھے, تو وہ بھی ختم ہو رہے ہیں بہت تیزی سے. اینڈ دے کین ناٹ, وہ برداشت نہیں کر پا رہے وہ کاسٹ, جو اکنامک کاسٹ امپوز کی ہوئی ہے نہ صرف یو ایس کے اوپر بلکہ وہ ٹیک کمپنیز جو اس پورے انفراسٹرکچر کے اندر, بلکہ ناٹ اونلی دیٹ, لیٹ می ایڈ سم تھنگ کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تھارڈ انٹرسیپٹرز کے لیے جو میگنیٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو ریئر ارتھ چاہیے ہوتے ہیں, وہ چائنا کی جانب سے ان پہ ایمبارگو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی فصلیں ان کی جو ہونی ہے, جو ایک آدھ میرے خیال میں کارن کی کوئی فصل ہونی ہے, اس کے لیے فرٹیلائزر جو ہیں وہ یہاں سے اسی روٹ سے جاتے ہیں, تو وہ نہیں پہنچیں گے, تو وہ بھی ایک بڑا, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج فار دی امیرکنز. جی, تو یہ ایسپیکٹس اپنی جگہ موجود ہیں. جان جی, تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. یہ جنگ وہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنگ بند ہو تو ان کے جو ٹرمز ہیں, جو امریکہ اور اسرائیل کے ٹرمز ہیں, ان کے ساتھ ان کے ٹرمز کے اوپر ہو اور بیسس خالی نہ کرنے پر. جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم آپ کو آف ریمپ نہیں دیں گے کسی بھی طریقے سے, ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, آپ نے شروع تو کر دیا ہے لیکن ختم ہم اپنی جو مرضی سے ہے وہ کریں گے. تو آئی تھنک یہ جو اگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس ریجیکشن کا رسپانس ہے, اس ریجیکشن کا رسپانس ہے جو ایران کی طرف سے آئی ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو. آل رائٹ جی, تھینک یو سو مچ ایوری ون. ڈاکٹر ہما بقائی, اختیار ولی خان صاحب, جان, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایمبیسڈر صاحب تھے جوہر سلیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم جب بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش کی اور اس جنگ کی, تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جب ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ 20% یہاں سے گلوبل ٹریڈ کا حصہ گزرتا ہے اور باقی تو یہ ہے کہ سوئز سے بھی ہوتی ہے, پھر باب المندب سے بھی ہوتی ہے اور اسٹریٹ آف ملاکا سے بھی ہوتی ہے, یعنی کہ کافی سارے رستے موجود ہیں دنیا بھر میں, تو پھر اتنا برنڈ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ سب جگہ پرائسز آر اسکائی ہائی اور بہت پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو؟ ستی صاحب, دو وجوہات ہیں, ایک تو رستہ بند ہونا اور دوسرا جو ہے پیچھے سے پروڈکشن بند ہونا. 20% تو یہاں سے صرف انرجی گزرتی ہے. دنیا میں جو کھاد استعمال ہوتی ہے 33% فرٹیلائزر جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. اچھا, اور یہ جو اب جنگ کے بعد اگر آپ دیکھیں, جنگ کے دوران بھی دیکھیں, تو قطر کی اب آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو قطر LNG ہے پلانٹ, اس کو ریوائیو کرنے میں ان کو کم از کم 2 سے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے انہوں نے فورس میجور ڈکلیئر کی. ریفائنریز جو ہے مڈل ایسٹ میں, ایک تو یہ رستوں کی بندش کی وجہ سے, دوسرا وہاں پہ اٹیک کی وجہ سے, وہ اگر وہاں پہ پروڈیوس نہیں کر رہے, جو فرٹیلائزر ہے جو کہ یوریا جو بنتا ہے گیس سے, اس کی پروڈکشن اگر بند ہے, یا اگر ریفائنری سے سلفر ہوتا ہے وہ فاسفیٹک فرٹیلائزر بناتی ہے, اگر اس کی پروڈکشن بند ہے تو یہ صرف اب سپلائی کا یا قیمتوں کا مسئلہ نہیں رہا, یہ پیچھے آپ کی پروڈکشن کا ایشو بھی آ گیا ہے. اور جو پروڈکشن ہوگی ہے اس کے لیے کمپٹیشن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے, جو خریدار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے لیے. اوکے, اب ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک چیزیں فیس کر رہے ہیں. پہلے حلے میں حکومت کی جانب سے 55 روپے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہائی آکٹین تو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا, ڈیزل کی قیمت بھی بڑھائی گئی. اب حکومت سبسڈی دے رہی ہے, سبسڈی کی وجہ سے وہ جو بوجھ ہے خود برداشت کر رہی ہے, لیکن یہ امپریشن آ رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے قیمتوں میں پھر سے اضافہ کیا جائے, کیونکہ IMF کا پریشر بھی ہے. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آبنائے ہرمز سے ہمارے جہاز گزر کے آ رہے ہیں تو پھر قیمتوں میں اضافہ کیوں پاکستان کر رہا ہے؟ کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے, تو آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سپلائی تو آ رہی ہے, لیکن اگر آپ ریٹ کو دیکھیں تو وہی کروڈ جو کہ $70 پر بیرل ہوتا تھا وہ اب $120 پر بیرل تک اس کے فیوچر کانٹریکٹس جو ہیں ہو رہے ہیں, یعنی کہ
قیمت تقریباً دگنی ہوگی. اگر دگنی نہیں بھی ہوئی تو کوئی $50 پر بیرل اس میں اگر اضافہ ہو گیا ہے تو $10 پر بیرل اضافے کا مطلب ہوتا ہے کہ $18 اس کا پر لیٹر امپیکٹ آتا ہے ٹیکسز کے علاوہ. اگر وہ $40 پر بیرل بڑھ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ $70-80 کا امپیکٹ تو یہی آ جاتا ہے, اور پلس اس پہ ٹیکسز ہیں, پلس اس پہ لیوی بھی ہے. حکومت کی جو سبسڈی دینا ہے بلینکٹ سبسڈی, میرا خیال ہے کہ اس کا الٹا نقصان ہوا. ون مسٹ اپریشیٹ کہ حکومت نے جو ہے وہ امپیکٹ نہیں آنے دیا, اور یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ راشننگ کی طرف نہیں گئے. اس سے بلیک مارکیٹنگ ہوتی اور ہورڈنگ ہوتی, اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا. لیکن تھوڑا سا کنزیومر کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی اس وقت سچویشن ٹائٹ ہے, اور یہ صرف پاکستان ہی کا نہیں پوری دنیا میں اس وقت سچویشن ہے. بجائے اس کے کہ 3 ہفتے نہ بڑھانا اور اس کے بعد ایک دم $50 بڑھا دینا, اس سے بہتر ہوتا کہ 15 روپے جو ہے وہ ہر ہفتے بڑھاتے رہتے تاکہ ایک دم سے نہ بڑھانے پڑتے. اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک دم سے بڑھانے پڑیں گے اور وہ کنزیومر کو زیادہ پنچ کرے گا, بجائے اس کے کہ ہر ہفتے $10 لیٹر جو ہے وہ اگر بڑھ رہا ہوتا تو شاید کنزیومر کو اس کا اتنا امپیکٹ نہ ہوتا. اچھا ایک اور چیز بھی, اچھا پلیز آپ کمپلیٹ کیجیے اپنی بات. اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور جو ایپ ہے اس کی طرف بھی آ رہی ہے, اور اس ایپ کے بارے میں پچھلے 2-3 سال سے آپ کے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ 2 ویلر والوں کو کیسے بچایا جا سکتا. تو I'm glad کہ کچھ اس طرح کی چیز شروع ہو رہی ہے. تو جو نہیں, لیکن کل ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب تھے تو انہوں نے ایک دم مشورہ دیا کہ بھائی ای ویز کی طرف آ جائیں. میں نے کہا بھیا یہاں پر ایک عام آدمی جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے. عام آدمی کی بات کی جائے جس کی اگر کوئی استطاعت بنتی ہے تو وہ تو ای ویز کی طرف نہیں آ سکتا, کیونکہ دے آر کوائٹ ایکسپینسو, اور پھر ان کے لیے چارجنگ اسٹیشنز اور ان کی ایک بائک کو چارج کرنا اور ایک گاڑی کو چارج کرنا, دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. میرا خیال ہے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہوگا کہ اب گورنمنٹ بڑی سنجیدگی سے اپنی انرجی پالیسی پہ سوچے گی, اور جو پچھلے سال سولر انرجی کو ڈسکریج کرنے کی جو انیشیٹو لیا گیا تھا, اب پوری دنیا جو ہے وہ اپنی انرجی پالیسیز کو ریوائیو کر رہی ہے. کہیں پہ نیوکلیئر, کہیں پہ کوئلہ, ہمارے جیسے ملکوں کے لیے جہاں پہ دونوں پاسبل نہیں ہے وہاں پہ سولر. تو اب ہمیں گریڈ کنیکٹیوٹی اور بیٹری سٹوریج پہ آنا ہوگا, چونکہ اب وہ امپورٹڈ فیول پہ ریلائے یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس پہ بالکل ایسی ہوگا جیسے 9/11 کے بعد سفر کرنا بالکل بدل گیا تھا, اسی طریقے سے جنگ ختم بھی ہو جائے. تو اب یہ انرجی جو ہے ہر ملک اپنی انرجی پالیسی کو ریوائیو کرے گا, ریویو کرے گا, اور ہمارے لیے سولر ہی بیسٹ آپشن ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, یہ گھروں میں جو گیس ہمیں آتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے, کیونکہ ایل پی جی کی قیمتیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بڑھ گئی ہیں. پھر اگر قطر نے LNG اگر بند کر دی ہے تو ہمارے تو ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹس تھے, کارگوز وہاں سے آتے تھے, تو اس کا امپیکٹ ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری پہ کیا پڑے گا, یا ادروائز کیا پڑے گا؟ سب سے بڑا امپیکٹ تو فرٹیلائزر پہ پڑے گا. اسی گیس سے تو ہم یوریا کھاد بنا رہے تھے, اور اگر یوریا نہیں بنتا ہے یا مہنگا بنتا ہے یا اس کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہماری فوڈ سیکورٹی پہ اور ہماری ایگریکلچر رورل اکانومی پہ پڑے گا. اسی گیس کو آپ پاور پلانٹس پہ بھی یوز کر رہے تھے, اور وہی گیس گھریلو صارفین کے لیے بھی آتی تھی. تو میرا خیال ہے اگر میں پرائرٹی وائز دیکھوں تو پاور پلانٹس تو ہمیں فرنس آئل پہ یا کسی اور چیز پہ چلا لینے چاہیے. فرٹیلائزر کو امپورٹنس دینا پڑے گی, چونکہ اگر گندم چاول آپ کی کپاس نہیں ہوتی ہے کھاد نہ ملنے کی وجہ سے, یا شوگر کین نہیں ہوتا, تو وہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اور گھریلو صارفین جو ہے ان کے لیے میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ سولر انرجی کے یہ نیٹ میٹر پہ جو کیپ لگی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ اپنے سولر پینل لگوائیں اور سولر پہ وہ استعمال کریں, کوکنگ کے لیے بھی, ہیٹنگ کے لیے بھی, کولنگ کے لیے بھی, چونکہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا اتنا مہنگا فیول لینا یا اتنی مہنگی گیس لینا اور پھر اسے بجلی بنانا, اور نہ یہ صارفین جب براہ راست پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ یہ رشین آئل کا آپ کو پتا ہے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا, اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک ریفائنری ہے جو اس کو وہ کر سکتی ہے, باقی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم اگر آلٹرنیٹیوز کی بات کریں, ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی اتنا ہمارے لیے کوئی, اب تو رشیا جس حساب سے ایک تو اس نے پابندی بھی لگا دی ہے کہ جولائی تک وہ پروڈکشن نہیں کرے, مطلب اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, تو اس کی وہ کس بنیاد پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اور پاکستان کے پاس متبادل آپشنز کیا ہو سکتے ہیں اگر لیٹ سے کہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے یا اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس آئل کے حوالے سے تو ریڈ سی والا راستہ جو ہے وہ موجود ہے, جب تک سعودی عرب میں کچھ ریفائنریز کام کر رہی ہیں. آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک کہ وہاں سے آپ کو آئل جو ہے وہ مل سکتا ہے. دوسرا جو ہے ارل کروڈ جو ہے رشین, ہماری ریفائنریز اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ایک آدھ کنسائنمنٹ کے بعد پاکستان اس کو پرسو نہیں کر سکا تھا, اور ریفائنریز کو اتنی جلدی اپ گریڈ جو ہے وہ کیا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو ایک تو غالباً پارکو کی ہے جو کر سکتی ہے, باقی نہیں کر سکتی.
ایسا ہی ہے جی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک آپ کی ریفائنری ہے جو کہ اس کو کر سکتی ہے، اسی لیے جو عربین کروڈ ہے وہ لائٹ کروڈ ہے، جو ارل کروڈ ہے وہ تھوڑا اس میں انکنسسٹنسی زیادہ ہوتی ہیں، جی اور پاکستان اس کو نہیں کر پاتا ہے، تو ہمیں عرب کروڈ پہ ہی رہنا ہوگا، یا پھر ہمارے پاس جو وائر میڈیا بچتا ہے. آپ نے دیکھیں کہ ایران نے اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا دی ہے ان جنگ کے دنوں میں. اگر آپ دیکھیں تو ایران سے چائنا اور رشیا کو جو سپلائیز ہے وہ بڑھ گئی ہے. اگر ہم ڈائریکٹ ایران سے نہیں بھی لے پاتے تو پھر ہمیں چائنا سے لینا چاہیے. ایک چیز اور ایڈ کر دیں مختصراً ہی کہ یہ جو ہمارے ریزروز ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر فورن ریزروز آپ کا لگتے ہیں کہ، لیکن ہماری سٹوریج کیپیسٹی جنگ ہو یا ادروائز ہمارے پاس ہونی چاہیے. دوسرے ملکوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. کیا ہو سکتا ہے اس پہ؟ اب شارٹ ٹرم تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی جیسا کہ میں نے کہا کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ساری دنیا اپنی انرجی پالیسیز کو ریویو کر رہی ہے، اور ہمیں بھی اس جنگ سے سیکھنا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے سچویشن میں ہم پھنس جاتے ہیں جو کہ ہماری پیدا کردہ نہیں، تو ہمیں کس طریقے سے اس سے بچنا ہے. آپ مسلح افواج کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ پچھلے سال مئی کا جو ایپیسوڈ تھا 4 دنوں میں انہوں نے ختم کر دیا. اللہ نہ کرے اگر وہاں پہ کوئی ٹینشن جو ہے طوالت پکڑتی تو پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس انرجی ریزروز کہاں سے آئیں گے، تو اس پہ تو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب فار یور. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. آپ سمجھ چکے ہیں کہ کرائسس کیسا ہے، یعنی کہ جنگ جس جگہ پہ ہو رہی ہے اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، اور ظاہر ہے وی آر کنسرن ناٹ اونلی فار دا ورلڈ، بلکہ پاکستان کے لیے ہم زیادہ کنسرنڈ ہیں کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر جنگ بند نہیں ہوتی تو پھر اس کے اثرات مزید بھی محسوس ہوں گے، لیکن دعا ہے کہ اس معاملے پر کچھ سینٹی پریویل کرے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.